with the name of Allah Almighty, Equity. Part 2 Specific Relief Act. इस हेडिंग के नीचे हम जो बात भी पढ़ेंगे उसका मतलब होगा कि कोर्ट किसी को रिलीफ देती है अगर उससे ज़्यादती हो रही हो। उसकी कई किस्में हैं, जैसा कि एक है इंजंक्शन। क्वेश्चन 3, When court can refuse to grant perpetual injunction, वो कौन सी सूरत हाल है जब कोर्ट परमानेंट इंजंक्शन ग्रांट नहीं करती। इंजंक्शन ये एक रिलीफ का नाम है, एक स्टे का नाम है, कोर्ट के ऑर्डर का नाम है। कोर्ट कहती है कि ये काम करो या कोर्ट कहती है ये काम अब नहीं करना। 2008, 10, 13. When court can grant perpetual injunction, explain. कोर्ट किस वक्त perpetual injunction ग्रांट कर सकती है। 2009, 13. What do you understand by injunction? Injunction से क्या मुराद है? Discuss the circumstances when court may grant perpetual injunction. वो कौन से हालात होते हैं जब कोर्ट परपेचुअल इंजंक्शन देती है। 2011, 10. When does court grant perpetual injunction? Also explain the difference between perpetual and temporary injunction. टेम्परेरी और परमानेंट इंजंक्शन के दरमियान फ़र्क बयान कीजिए। Explain the circumstances where court may refuse to grant injunction. 2012, 2014. When does a court grant perpetual injunction? Also explain the difference between perpetual and temporary injunction. 12, 14. Give a detailed account of the kinds of injunction and indicate cases where the court may refuse to grant an injunction. For complete answer and audio lecture, contact me on my WhatsApp 0333 4655 This is your host, Advocate M.K. Bhutta. Answer. Injunction is equitable relief. Injunction equitable, equity के अंदर, equity के दायरे में आने वाला रिलीफ है। ख़ास कर जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके घर के सामने किसी ने गंदा पानी छोड़ दिया, आपके घर में प्लॉट में कोई दाखिल हो गया, ट्रेसपैस हो गया, तो आप इंजंक्शन ले आते हैं कोर्ट से कि कोई भी मेरे घर में दाखिल नहीं हो सकता, कोई भी पानी मेरे दरवाजे के आगे नहीं छोड़ सकता। ग्रांटेड टू पार्टी एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, डिस्क्रिशनरी है, लोगों को दिया जाता है। कोर्ट अगर फैसला चाहेगी तो देगी, कोर्ट चाहेगी तो देगी, आप ज़बरदस्ती कोर्ट से ले नहीं सकते। टू एक्ट और टू स्टॉप एक्ट, कोर्ट डिस्क्रिशन देती है, फैसला देती है कि ये काम करना है या ये काम नहीं करना है। ये काम करना है या नहीं करना है का क्या मतलब? कुछ काम होते हैं जो करने वाले होते हैं, जैसा कि स्वीपर ने वो कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपके घर के आगे से कूड़ा उठाना है, सो कोर्ट इंजंक्शन देती है कि तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। और अगर किसी ने पोल्यूटेड वाटर छोड़ दिया आपके घर में तो उसको स्टॉप करेगी। इंजंक्शन इज रिफ्यूज्ड, इंजंक्शन रिफ्यूज भी हो जाता है ऑन पेंडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग। एक शख्स कहता है जनाब मैंने तो दुबई जाना है तो मेरा केस जल्दी जल्दी सुन लें जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोई इंजंक्शन नहीं मिलेगी। टू रिस्ट्रेन पर्सन्स ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी, जो पार्लियामेंट में बैठे लोग कानून साजी कर रहे हैं, आप उनके ऊपर जाकर इंजंक्शन फाइल कर दें और कहें कि जनाब इनको रोक दें काम करने से, कोर्ट रिफ्यूज़ कर देगी आपका इंजंक्शन। टू रिस्ट्रेन पब्लिक ड्यूटीज़ ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के ऊपर आप जाकर इंजंक्शन लेंगे तो आपको रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा। टू स्टे प्रोसीडिंग ऑफ क्रिमिनल मैटर्स,
آپ نے کرائم کیا ہے، آپ کرمنل ہیں اور آپ کا کیس چل رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں جناب ذرا اس کے اوپر انجنکشن دے دے تاکہ اس کام کو روک دیا جائے، میں ذرا حج کر کے آ جاؤں. ٹو پریونٹ اے بریچ آف کنٹریکٹ، کہیں کنٹریکٹ ٹوٹ نہ جائے، اس پر بھی کورٹ انجنکشن نہیں دے گی کہ آپ کو انجنکشن اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کا یا کوئی بھی کنٹریکٹ موجود ہے اس کے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے. ٹو نو نوزینس، اگر کوئی ڈسٹربنس ہی نہیں ہوئی. انٹرفیرنس ود رائٹس، آپ کے حقوق کے ساتھ کوئی انٹرفیرنس ہی نہیں ہوئی تو پھر بھی انجنکشن نہیں ملے گا. انجنکشن کسی گراؤنڈ پر ملے گا، کوئی ریزنیبل بات ہوگی. ٹو plaintiff who disentitled himself to such relief، اگر پلینٹف خود ہی اپنے آپ کو سرنڈر کر لیتا ہے، کہتا ہے میں نے یہ رائٹ ہی نہیں لینا، تو کورٹ زبردستی دے گی کیا؟ کورٹ کہے گی جاؤ بھائی میں دیتی نہیں. ٹیمپریری انجنکشن، ٹیمپریری انجنکشن کون سی ہے؟ اف سمپل ذہن میں رکھنا ہے، جو معاملات وقتی طور پر ہوتے ہیں تو ان کا وقتی طور پر ہی کوئی تدارک کیا جاتا ہے. کچھ ڈیمیجز پرماننٹ ہوتے ہیں، ان کا کوئی بعد میں تدارک نہیں ہے، کوئی اس کی کمپنسیشن نہیں ہے، تو اس کو پرماننٹ انجنکشن دیں گے. ٹیمپریری انجنکشن، اف پلینٹف ہیز اے پرائم فیسی کیس، اگر پلینٹف کا معاملہ پرائم فیسی ہے. پرائم فیسی کا مطلب ہے کہ بظاہر فرسٹ امپریشن میں وہ ٹھیک لگتا ہے لیکن شور نہیں ہے، انسرٹن ہے، اور ایکسیپٹڈ ایز کریکٹ انڈر پرووڈ، جب تک کہ پروو نہیں ہو جاتا تو کورٹ کنسیڈر کر لیتی ہے کہ یہ بندہ سچا ہے، اور جب پروو ہو جائے گا تو ادروائز بھی ہو سکتا ہے انجنکشن ختم ہو جائے گی. اف تو یعنی کہ بظاہر جو چیز ٹھیک نظر آ رہی ہو پروو ہونے سے پہلے اس پر ٹیمپریری انجنکشن دیا جائے گا. اف irreparable damage to the plaintiff، اگر پلینٹف کو irreparable ڈیمیج ہو جائے، ایسا نقصان ہو جائے جس کا تدارک نہ ہو، جس کی کمپنسیشن نہ ہو، بٹ انجنکشن از ریفیوزڈ، لیکن لوور کورٹ نے انجنکشن نہ دی ہو، پھر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ وہ انجنکشن دے دیتی ہے ٹیمپریری. بھئی یہ شخص روز ہو رہا ہے، اس کا تو نقصان ہو جائے گا، معاملہ جب مرضی حل ہو لیکن اس کو ابھی ٹیمپریری انجنکشن دو. That the balance of the convenience is in favor of the plaintiff، اگر plaintiff کو اس کا زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اور جج دیکھتا ہے کہ بھئی انجنکشن اگر پرماننٹ دیتا ہوں تو یہ تو فائدے میں چلا جائے گا، ذرا ڈیفینڈنٹ کی بات بھی تو سنیں، تو وہ کہتے چلو ٹیمپریری انجنکشن لے جاؤ. جیسے اب ضمانت کرا کے آتے ہیں، اب بری ضمانت ہوتی ہے اور پرماننٹ پھر فائنل ہو جاتی ہے. پرماننٹ انجنکشن کیا ہے؟ اف رائٹ از سیریسلی افیکٹڈ، آپ کے رائٹ واقعی افیکٹڈ ہوئے ہیں، کورٹ کو پتہ چل گیا، پرماننٹ انجنکشن دے گی. اف کمپنسیشن کین ناٹ بی اسیسڈ، کمپنسیشن کا اندازہ ہی نہیں کہ کتنا نقصان ہو جائے گا، اس کا بچہ مر جائے گا یا اس کی کروڑوں اربوں کا نقصان ہو جائے گا، یا جو نقصان ہو رہا ہے وہ پورا ہی نہیں ہو سکتا، ریکوریبل ہی نہیں ہے، ڈیتھ آف اے پرسن. افورڈ، یا اس معاملے میں ایجوکیٹ ریلیف ہی موجود نہیں ہے. کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ایجوکیٹ مناسب قسم کے ریلیف ہی نہیں دے سکتے. ڈیتھ پر تو آپ کسی کو ریلیف نہیں دے سکتے نا، انسان کا نقصان تو سب سے بڑا ہے. تو ایسے میں پرماننٹ انجنکشن دے جاتے ہیں. ٹو اوائڈ ملٹیپلسٹی آف جوڈیشل پروسیڈنگس، زیادہ کیسز بڑھ جائیں گے، ملٹیپلسٹی آف ہو جائے گی تو جوڈیشل پروسیڈنگ کی، اس کو اوائڈ کرنے کے لیے، یعنی کہ زیادہ کیس نہ ہو جائیں ایک کے بعد دوسرا تیسرا چوتھا، پرماننٹ انجنکشن دے دی جاتی ہے کہ روکو اس معاملے کو. ڈسٹربنس ہو یا تھریٹ ٹو ڈسٹربنس، یا تھریٹ ہو کہ ڈسٹربنس ہو جائے گی. جب ایک شخص کو کورٹ انجنکشن دے دیتی ہے، انجنکشن لے کے آیا تو اب وہ کہہ سکتا ہے کہ میری اس فصل میں کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا، پھر بھی کوئی شخص داخل ہو جائے،
An individual who violates an injunction may be punished for contempt of court. تو اس کو پنش ایسے کیا جائے گا جیسے کہ اس نے کورٹ کی بےزتی کی ہو. اس نے کورٹ کی بےزتی کی ہو. ہاں یہ شرط ہے کہ اس شخص کے پاس وہ انجنکشن کا نالج اس کے پاس ہو کہ واقعی اسے یہ پتا ہو کہ انجنکشن آئی ہوئی ہے. اگر نالج ہی اسے نہیں ہے اور پھر وہ داخل ہو گیا ہے اس جگہ پر تو پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں لگے گی. اور کنٹیمپٹ آف کورٹ کے لیے میں کہتا ہوں کورٹ کے تقدس کو پامال نہ کیا جائے، اس کے لیے کورٹ کو بھی اپنا تقدس قائم رکھنا چاہیے. جج صاحب اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ریڈر کو پیسے لیتے ہوئے دیکھا کریں، یا اندر کمرے میں بیٹھ کے جب پیسے گنتے ہیں تو وہ بھی سوچا کریں کہ جس کورٹ کا تقدس، اس کا تقدس قائم بھی رکھنا ہے. ریمیڈی ٹو اپیل ٹو دا سپیریئر کورٹ ٹو ہیو این آرڈر ویکیٹڈ. اگر کوئی انجنکشن لے آیا ہے تو انجنکشن کو ختم کرنے کے لیے آپ کو سپیریئر کورٹ میں جانا پڑے گا. سیشن یا سول کورٹ سے اگر انجنکشن لیا گیا ہے تو آپ کو ہائی کورٹ میں جانا پڑے گا اور کہیں گے آرڈر ویکیٹڈ ہوگا کہ یہ انجنکشن ویکیٹ ہو جائے، خالی ہو جائے، ختم ہو جائے. سنائی صفحے یاد کیا کرنا ہے آپ نے بھائی انجنکشن کا مطلب ہے ریلیف حاصل کرنا جب آپ کو ڈسٹربنس ہو. کورٹ ریفیوز کر سکتی ہے انجنکشن اگر آپ کہیں گے پینڈنگ کیس پر کریں، یا آپ کہیں گے جی کرمنل میٹرز چل رہے ہیں اس کو سٹاپ کر دیں، یا آپ کہیں لیجسلیٹو باڈی کو روک دیں. کچھ معاملات میں آپ کو انجنکشن نہیں ملتا. ٹیمپریری انجنکشن، جو معاملات عام نوعیت کے ٹیمپریری ہوں، وقتی ہوں، اس پر پرماننٹ وہ جس کی کمپنسیشن ہی کوئی نہ ہو تو اس پر پرماننٹ انجنکشن مل جاتا ہے. وائولیٹ کریں گے تو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے، ریمیڈیز کی ہے سپیریئر کورٹ میں چلے جائیں. سنائی صفحے